बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान खान और आपको एयर खान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, खौफ इमरान और इश्क इमरान के दरमियान एक जबरदस्त मैच अब पड़ चुका है। कबर एक है, बंदे दो हैं। आज DGISPR की जानिब से एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने इमरान खान को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया। इमरान खान को ज़हनी मरीज, नार्सिसिस्ट कहा गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आखिर करने का मकसद क्या था? DGISPR को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी क्यों पड़ी? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? क्या तहरीक इंसाफ पर अब पाबंदी लगेगी? क्या गवर्नर राज का खैबर पख्तूनख्वा में फैसला कर लिया गया है? क्या आज के बाद किसी की भी इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी? सियासत किसकी खत्म होगी? कौन जहनी मरीज है? कौन नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? आखिर क्यों इमरान खान के बयानिए के सामने फौज बेबस दिखाई दे रही है? आज के इस वीलॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज DGISPR ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रूटीन से बहुत हटकर थी, एक हैरान कुन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो माहौल था वो भी बड़ा गर्म था। उमूमी तौर पर जब भी DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो दहशतगर्दी से, नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक बातचीत करते हैं और सबसे पहले एक ब्रीफ डिटेल बताई जाती है कि कितने ऑपरेशन अब तक कंडक्ट किए गए, कितने दहशतगर्दों को मारा गया है और कितने कॉम्बिंग ऑपरेशंस अब इस वक्त जारी हैं और क्या क्या चैलेंजेस हैं। ये सारी की सारी एक परफॉर्मेंस बेस रिपोर्ट पहले बताई जाती है, फिर सहाफियों के सवालात होते हैं और उन सवालात में से खबरें बनती हैं। मगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सोलो इमरान खान के मौजू पर थी और इमरान खान साहब के खिलाफ एक पूरा केस बिल्ड किया DGISPR ने और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद कोई ये कह रहा है कि इमरान खान साहब की गेम ओवर हो गई है, कोई कहता है द पार्टी इज ओवर, PTI का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान साहब की सियासत खत्म हो गई है। अब आखिर DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा क्या है, सबसे पहले मैं वो कंटेंट आपके साथ शेयर करूंगा। DGISPR ने कहा कि एक शख्स अपने आप को मुल्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है और ये जो शख्स है ये जहनी मरीज है और इसका बयानिया अब एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। ये नार्सिसिस्ट है, यानी कि खुद पसंदी का शिकार है और इसकी सियासत अब खत्म हो चुकी है और ये मुल्क दुश्मन बयानिया बना रहा है और इस बयानिए को दिल्ली से चलाया जा रहा है, अफगानिस्तान से चलाया जा रहा है, बैरून मुल्क से बैठकर चलाया जा रहा है। तो इमरान खान साहब के खिलाफ ये बुनियादी तौर पर मुद्दा ये था कि इमरान खान साहब हुकूमत को तनकीद करें तो समझ में आती है बात, मगर इमरान खान साहब का जो हदफ और टारगेट है वो जनरल आसिम मुनीर हैं, पाकिस्तान की फौज है और अब फौज बेबस है, फौज मजबूर है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पर ये एक नाकामी का एतराफ है कि हुकूमत पाकिस्तान की फौज के बयानिए को पब्लिक तक पहुंचाने में नाकाम रही और बिल आखिर फौज को कूदना पड़ गया। अब यहाँ बड़े तनकीदी सवालात भी उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि जनाब इमरान खान एक सियासी कैदी होकर, सियासी रहनुमा होकर सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकता, मगर एक यूनिफॉर्म के अंदर सरकार का ऑफिसर वो सियासी मौजुआत पे गुफ्तगू कर रहा है, वो फैसला कर रहा है कि इमरान खान की सियासत खत्म होगी, तहरीक इंसाफ की सियासत खत्म होगी और आज बाकायदा तौर पे लाइसेंस दे दिए गए, इनडायरेक्टली कह दिया गया कि इमरान खान साहब भी गद्दार हैं। अब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस शख्स के बारे में कहा गया कि वो जहनी मरीज है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, नार्सिसिस्ट है,
اس شخص کا نام لینے کی جرت نہیں ہوئی. اس شخص کی یہ تو کہہ دیا کہ اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، مگر یہ کہا گیا کہ اس کا جو بیانیہ ہے وہ ختم نہیں ہو رہا. یہ ایک بڑی کانٹرڈکشن تھی. پرابلم یہاں پر ہے کہ یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیب صاحب جب سے 27ویں آئینی ترمیم ہوئی ہے، ایک نیا گورنمنٹ کا، ایک رول آف لا کا ایک نیا آرڈر اس ملک میں نافذ کیا گیا ہے. جوڈیشری کو کنٹرول کر لیا ہے، جوڈیشری سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. پارلیمنٹ کو کنٹرول کر لیا ہے، پارلیمنٹ سے کوئی تھریٹ نہیں ہے. پوری پی ٹی آئی آن گراؤنڈ جو ہے نا وہ بالکل اس کو کھڈے لائن انہوں نے لگا دی، کنٹرول کر لیے. مگر اس سب کے باوجود عمران خان کا موقف وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، عمران خان کی گفتگو کنٹرول نہیں ہو رہی. اور وہ جو گفتگو کا خوف اور پریشانی ہے اس کی اصل وجہ سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر فوج بے بس ہے، اسٹیبلشمنٹ بے بس ہے، حکومت بے بس ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب بیرون ملک سے بیٹھ کر لوگ عمران خان کے نیریٹو کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور یہ نیریٹو جو ہے یہ ملک دشمنی پر مبنی ہے. یعنی جو لینگویج آج استعمال کی گئی، میں بڑا سرپرائز تھا کہ پاکستان کی فوج کا اتنا امپورٹنٹ پلیٹ فارم کسی شخص کے پاس ہو اور وہ پاکستان کے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے عمران خان کی پالیٹکس سے اختلاف ہے، ان کے نظریے سے، ان کی سٹائل آف گورننس سے، بہت سارے میٹرز پہ اختلاف ہے، مگر آپ وردی میں کھڑے ہو کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہوتے کون، تم ہو کون، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو. یہ الفاظ یعنی جیسے کسی ملازم کو آپ کسی جونیئر کو مخاطب کر رہے ہیں، اس طریقے سے آج عمران خان صاحب کو مخاطب کیا گیا. اور پھر جو سب سے بڑا ایک ایلیمنٹ تھا وہ یہ بتایا گیا بنیادی طور پر کچھ سلائیڈز چلائی گئیں، اور جو سلائیڈز چلائی گئیں ان میں عمران ریاض صاحب کی شکل ہمیں دیکھنے کو ملی، صابر شاکر کی شکل دیکھنے کو ملی، اور شہزاد اکبر صاحب ان کی بھی جب شکل آئی تو انہوں نے کہا اس کو ہٹا دیں، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا. پھر اس کے بعد ہم نے اسد طور کی دیکھی اور ان کے بارے میں انہوں نے کہا یہ تو اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے ابھی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ عادل راجہ جیسے لوگوں کی انہوں نے تصاویر بتائیں اور بتایا کہ یہ سب کچھ بیرون ملک سے بیٹھ کر ہو رہا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان اتنا ذہنی مریض نہیں بنا، عمران خان کو کوئی اس کے نفسیات پہ اوپر کوئی چیز طاری نہیں ہے. لگ یہ رہا ہے کہ جو فوج ہے پاکستان کی، جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اس وقت کرنٹ گورنمنٹ ہے، وہ خوف عمران کا شکار ہو گئی ہے. وہ ذہنی مریض بن گئے ہیں، ان سے عمران خان ہینڈل نہیں ہو رہا، ان سے عمران خان کی مقبولیت کنٹرول نہیں ہو رہی، اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ یہ جو عمران خان فینومنا اور ایک فیکٹر آ گیا ہے یہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا. ان کا پالا پڑا تھا نواز شریف کے ساتھ، ان کا پالا پڑا تھا پٹواریوں سے، ان پڑھوں سے. اب عمران خان ایک پڑھی لکھی مڈل کلاس کی ایک آواز ہے جس میں 1 کروڑ سے زائد اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ والنٹیرلی عمران خان کے اس نیریٹو کو آگے لے کے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، یہ فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے کہ کس کی سیاست ختم ہے کس کی نہیں. یہاں پہ جو نیشنل سیکورٹی تھریٹ کی بات ہے، صحافیوں نے بڑا کلیئر سوال کیا کہ سر آپ سیدھی سیدھی بات کریں، پہلے تو آپ عمران خان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ آپ کہہ رہے ہیں ایک شخص، ایک بیانیہ، ایک نیریٹو، جیل سے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، ٹمکاں کر رہا ہے، تو آپ اس کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا. پھر اس کے بعد ان سے کلیئر کٹ پوچھے، کچھ بڑے انٹیلیجنٹ کوسچنز آئے، انہوں نے پوچھا سر آپ کیا مطلب آپ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی بات کر رہے ہیں؟ اور کہا جی ہم تو پارٹ آف دی گورنمنٹ ہے، فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے. گراؤنڈ پوری بنا دی ہے، لیکن یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ اناؤنسمنٹ بھی کر دیں کہ جناب آج کے بعد کوئی پی ٹی آئی نہیں. گورنر راج کے اوپر بھی سوال ہوا، اور وہاں پر بھی ایک نیکسس بتایا گیا ٹیررزم کا، کرائم کا، اور اکانومی کا اور منی کا. ایک نیکسس بتایا گیا خیبر پختونخوا کے اندر. اب مسئلہ یہاں پر ایک تو مینڈیٹ کا تھا کہ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ ساری گفتگو کرنی چاہیے تھی، اور پھر دوسرا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو تھا کہ دیکھیے اس ملک میں فاطمہ جناح بھی نیشنل سیکورٹی تھریٹ تھی، اس ملک میں ذوالفقار علی بھٹو بھی نیشنل سیکورٹی تھریٹ تھا، اس ملک میں آج بھی شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں کہا گیا کہ عمران خان اس غدار کو اپنا آئیڈیل کہتا ہے، اس کی مثالیں دیتا ہے. تو اب شیخ مجیب الرحمان بھی پھر سیکورٹی تھریٹ بنا.
پھر اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب بھی نیشنل سیکورٹی تھریٹ تھے، پھر بے نظیر بھی نیشنل سیکورٹی تھریٹ تھی، اور آج عمران خان صاحب بھی نیشنل سیکورٹی تھریٹ تھے۔ ہر دور کے اندر سیاستدان جو تھے وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ تھے، اور ہر دور کے اندر یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ کا ڈرامہ لگا کے جنہوں نے اقتدار کے اوپر قبضہ کر کے 10 سال کی باریاں لی، وہ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ تھے، وہ نیک پاک پوتر لوگ تھے، ذہین لوگ تھے، اور ان کی دیانتداری، قابلیت اور حب الوطنی کے اوپر کوئی کوشچن نہیں اٹھا سکتے آپ۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ تھا۔ جو کل غدار تھا وہ آج محب وطن ہے، جو آج محب وطن ہے وہ کل غدار بنا دیا جائے گا۔ تو ہم ایک سرکل کے اندر گھوم رہے ہیں، یعنی کہ ماضی کے اندر میاں نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو، کیا یہ اینٹی اسٹیٹ بیانیہ نہیں تھا؟ کیا یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو نہیں تھا؟ کیا جو مجھے کیوں نکالا کی گفتگو ہوتی تھی، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ مریم نواز نعرے نہیں لگواتی تھی اس وقت؟ وہ آج پنجاب کی چیف منسٹر ہے۔ چوتھی بار ملک کو نواز دو، وہ نیشنل سیکورٹی کے اجلاسوں میں صاحب بیٹھتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب سا ایک فینومینا ہے اس ملک میں، بدقسمتی کے ساتھ۔ میں مطلب نہ نواز شریف کا فین، نہ میں عمران خان صاحب کا فین، بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پرابلم کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ آپ نے عمران خان کو فکس کرنے کا فیصلہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ حکومتیں بناتے آپ ہیں، گراتے آپ ہیں، طاقت اختیار آپ کے پاس ہے، امپریشن یہی ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ آپ نے عمران خان کو ہٹایا۔ عمران خان نے کہا کہ آپ مجھے ہٹا رہے ہیں، آپ پچھتائیں گے، میں بڑا مہنگا پڑوں گا آپ کو، میں سڑکوں میں نکل کے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اور وہ ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا اس کو پکڑو، جیل میں ڈالو، آپ نے جیل میں ڈال لیا۔ جیل میں ڈالنے کے بعد 9 مئی ہو گیا، 9 مئی ہوا تو 9 مئی کا آپ آج ثبوت بھی دیے گئے کہ دیکھیں جناب یہ وہ شخص ہے جس نے 9 مئی کروایا، اس نے جناب یا شہداء کی یادگاریں جلا دیں اور دفاعی دفاتر پہ حملے کر دیے۔ جناب جو 9 مئی ہوا اس کے بعد ایک 8 فروری بھی ہوا، اس 8 فروری میں کروڑوں لوگوں نے عمران خان کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیے، اور ایک کینڈیڈیٹ کا نشان دوسرے کینڈیڈیٹ کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں ایک انوکھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کروڑوں ووٹروں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کئی یہ سارے غدار ہیں، کئی یہ سارے بے وقوف ہیں، ساری عقل صرف ایک ہی جگہ پہ مرکوز ہے۔ تو سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہاں سیاست ختم ہو گئی، یہ بھی کمال کی بات ہے۔ اس ملک میں بڑے بڑے ڈکٹیٹرز آئے، وہ آج کہاں ہیں؟ اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز کی، پولیٹیکل لیڈرز کی پالیٹکس کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ عوام کے ساتھ چلتے ہیں، عروج زوال، اونچ نیچ، یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں۔ تو کوئی کسی کی سیاست کو آج تک تو ختم کر نہیں سکا۔ نواز شریف آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آج کل جیل میں تھا، پرسوں وہ جلا وطن تھا، آج وہ 5 انگلیاں گھی میں اس کا بھائی پرائم منسٹر کے طور پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آج عمران خان جیل میں ہے، مقدمے ہیں، غداریاں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک ایک کارڈ باؤنس کر گیا، ایک ایک جو کارڈ ہے، یعنی آپ نے اس کو حکومت سے ہٹایا، اس کے بعد آپ سے قابو نہیں آیا، آپ نے اسے جیل میں ڈالا، قابو نہیں آیا، آپ نے 9 مئی ڈالی، قابو نہیں آیا، پھر اس کے بعد آج لے دے کے 144 نافذ ہے، آج خیبر پختونخوا کے اندر ایک صوبائی حکومت ہے، اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کہتا ہے دہشت گردوں سے مذاکرات کرو، یہ ٹی ٹی پی کے دفتر کھولنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر 2 اسکول آف تھاٹ ہے۔ میں ذاتی طور پر دہشت گردوں سے کیا، ٹی ٹی پی سے کیا، میں طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کہاں، میں ذاتی طور پہ حامی نہیں ہوں، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ عمران خان کا جو نیریٹو اور بیانیہ ہے، یہ تو جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی، وہ ڈے 1 سے ڈرون اٹیکس کے خلاف وہ مارچ کرتا تھا، عافیہ صدیقی کے ایشو پہ وہ بات کرتا تھا، اور یہ جو ڈائیلاگ کی بات ہے یہ اکیلا عمران خان تو نہیں کر رہا، یہ تو فضل الرحمان بھی ہی باتیں کرتا ہے۔ تو آپ اس کو بھی ڈکلیئر کر دیں کہ یار آج کے بعد جو کہے گا کہ جناب طالبان سے آپ نے مذاکرات کر رہے ہیں وہ غدار ہے، آپ جماعت اسلامی کو بھی غدار ڈکلیئر کر دیں۔ یہ جو جرگہ ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، ساری پارٹیوں نے مل کر کہا ہے نا کہ بات چیت کریں، جرگہ کریں، تو ان سب کو آپ ڈکلیئر کر دیں گے کہ یہ دہشت گرد ہیں اور فلاں ٹمکائیں۔ اب یہ بھی عجیب مذاق ہے نا جی، وہ پہلے ایک ضیاء الحق آئے گا، وہ کہے گا افغان جہاد شروع کرو، پھر ایک پرویز مشرف آئے گا، وہ اسی فصل کو کاٹے گا اور انلائٹن ماڈریشن کا ایک نعرہ لگا دے گا، پھر اس کے بعد ایک جنرل باجوہ آئے گا،
وہ ایک باجوہ ڈاکٹرین لے کر آئے گا، کہے گا نہیں یہ تو ہماری اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، آپ جشن منائیں گے طالبان کے واپس آنے پہ گورنمنٹ میں. پھر ایک جنرل عاصم منیر صاحب آئیں گے، وہ کہیں گے نہیں جناب کوئی گڈ نہیں، کوئی بیڈ نہیں، یہ سب دہشت گرد ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ بھی تو کسی ایک جگہ رکے. حب الوطنی جو بانٹ رہے ہیں، جو کریکٹر سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، وہ ساری باتیں. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ طاقت ایک طبقے کے پاس ہے، ایک مخصوص لابی کے پاس ہے. اب عدالتیں بھی ان کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کو چاہیں جیسے چاہیں جس طرح مرضی جو ہے وہ ہینڈل کر لیں. اب سوشل میڈیا کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا ہے. بیسیکلی سوشل میڈیا پہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے. یہ ایک واحد جن ہے، وہ سمجھتے ہیں، جو قابو نہیں آ رہا. یہ بھی ایک سوال ہے سوچنے کے لیے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. یہ جتنے لوگوں کے آج انہوں نے شکلیں دکھائی ہیں، جتنے لوگوں کے آج کلپس چلائے ہیں، یہ ماضی میں اسی ہال میں بیٹھ کر اسی پریس کانفرنسز کے اندر یہ آنکھوں کے تارے تھے. پاکستان کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے، ڈی جی آئی ایس آئی کے، آرمی چیف کے یہ لاڈلے تھے، اور یہ ان کے حق میں دلیلیں دیتے تھے. یہ سارے ان کی ڈیفنس لائن تھے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ڈیفنس لائن تھی آپ کی دشمن کیوں بن گئی؟ آج آپ کو لگتا ہے ان کو را چلا رہا ہے، آج آپ کو لگتا ہے انہیں موساد چلا رہا ہے، انہیں پتہ نہیں کون کون چلا رہا ہے. ہاں، اب انڈین میڈیا کی بھی ایک بات ہوئی، ایک پوائنٹ آیا کہ جناب یہ عمران خان کی بہنوں کے انٹرویوز وہ انڈین میڈیا چلا رہا ہے، اور دیکھیں یہ کیا باتیں کریں. دیکھیے پاکستان کے اندر کہ ہم نہیں چلاتے انڈیا کے پالیٹیشنز جو مودی کے خلاف بات کرتے ہیں، کیا ہم ان کے کلپس نہیں چلاتے؟ کیا ہم پاکستان کے اندر انڈیا کی پالیٹکس کو ڈسکس نہیں کرتے؟ کیا ہم ہر اس اینگل کو ڈسکس نہیں کرتے جس سے ہم یہ ثابت کریں کہ مودی بڑا کمزور ہے؟ تو دشمن تو بھائی استعمال کرے گا. مسئلہ یہ ہے نا کہ آپ یہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ عمران خان آپ کو مذاکرات کی دعوت دیتا ہے، آپ اس ذہنی مریض سے بات کریں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ٹرمپ سے بات تو آرمی چیف کر سکتا ہے تو عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر جنرل باجوہ نواز شریف سے ڈیل کر سکتا ہے تو جنرل عاصم منیر صاحب کیوں نہیں کر سکتے سر؟ تو یہاں پر ایک مسئلہ آ گیا ہے کہ شخصیات کا ایک تصادم آ گیا، اور یہ جو شخصی تصادم ہے، ایک ادارہ سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز کو وہ کچل دے گا، اس کی پاپولیرٹی کو ایسی تیسی پھیر دے گا، سب کچھ کر دے گا، اور کر سکتا ہے ادارہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ عمران خان کا نیریٹو کیوں بک رہا ہے، اور آپ کا نیریٹو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں. وہ جیل میں بیٹھ کے کامیاب ہے اور آپ باہر بیٹھ کے ناکام ہیں. کیوں؟ ساری طاقت آپ کے پاس ہے، جس کو چاہ سکتے ہیں آپ اٹھا بھی سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، آپ طاقتور ہیں، کر سکتے ہیں. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آپ عمران خان کو زندہ کر رہے ہیں. ذہنی مریض جتنا آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ذہنی مریض تو لگ رہا ہے ادارہ بن گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ. میں نیشنل سیکورٹی تھریٹ تو میں نہیں کہہ سکتا، میں ناکسسٹ کی بھی یہ جو اصطلاح ہے، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ساری عقل، ساری سوچ فہم سب ایک طرف چلی گئی ہے، اور جو آج کے بعد پی ٹی آئی کا حمایتی ہے، جس نے پی ٹی آئی کو ووٹ دی ہے، وہ بھی نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے، وہ بھی ذہنی غلام ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی، یہ فرسٹریشن کا شکار تھا. عمران خان کی فرسٹریشن کا ہمیں نہیں پتا، عمران خان کی ذہنی بیماری کا ہمیں نہیں پتا. اور یہ جتنی باتیں اب صحت سے متعلق پوائنٹ آیا کہ دیکھیں جی پروپیگنڈا کی عمران خان مر گیا. او بھائی 29 دن تم نے ملاقات نہیں کرائی، خود آپ سازشوں کو ہوا دیتے ہیں، جو اور لوگ کیا تبصرہ کریں گے کہ بھی کیوں نہیں ملوا رہے؟ آپ پہلے دن آپ فیملی کو ملوا دیتے، ہر چیز ڈیفیوز کر دیتے، ٹھیک ہے نہیں؟ کنٹروورسی آپ خود کریٹ کرتے ہیں، اور باتیں آپ یہ کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو گیم ختم ہو گئی ہے، پارٹی ختم ہو گئی ہے، اب تو کریک ڈاؤن ہے، خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے ہی لگے. اور وہ ایک سوال فرمائشی وہ کیا گیا ایک صاحب کی طرف سے، اور وہ پھر مجھے تو لگا کہ وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کتے سے تشبیہ دے رہے تھے، اور بعض لوگوں نے تو اس طرح کے کیپشنز بھی بنائے ہیں جس سے وہ بات ہوگی. آج کا ویلاگ کافی طویل ہو گیا. تو کہنے کا مقصد ہے، آپ نے عمران خان کی حکومت ہٹائی، آپ آج تک ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں اور کر نہیں پا رہے. آپ یہ شوق بھی پورا کر لیں کے پی کے کی گورنمنٹ کو ختم کرنے کا. مسئلہ یہ ہے کہ جب کل کو دھماکہ ہوگا نا، تو آج تو آپ کے پی کے کی گورنمنٹ پہ ملبہ ڈال سکتے ہیں،
آج تو اسمگلنگ، کرپشن، سب کچھ بارڈر مینج، ساری بیماریاں KPK کی گورنمنٹ میں آپ ڈال سکتے ہیں. کل جب یہ KPK کی گورنمنٹ نہیں ہوگی اور گورنر راج ہوگا، اور کل بھی جب سارا دھندا چلے گا، یہ پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے، کوئی آج کی کہانی تو نہیں. یہ نیکسس بتایا جا رہا ہے. اور لوگ سوال، کیونکہ مسئلہ ہے نا، مین اسٹریم میڈیا پہ ہم بات نہیں کر سکتے کہ یار بارڈر پہ کون بیٹھا ہوا ہے، سیکورٹی کس نے دیکھنی ہے. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے DGISPR کے جو کنسرنز ہیں تحریک انصاف کو، وہ انڈرسٹینڈ کرنے چاہیے، اور فوج کو بھی سپیس دینی چاہیے. تحریک انصاف کو، عمران خان کو، آپ کسی بھی پاپولر لیڈر کو اس طرح نیشنل سیکورٹی تھریٹ اب ڈکلیئر نہیں کر سکتے. یہ 60s نہیں ہے، یہ 90s نہیں ہے، یہ 80s نہیں ہے، یہ جینزی کا زمانہ ہے، یہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے. آپ کی حب الوطنی سوشل میڈیا پہ کوسچن ہو رہی ہے، آپ اندازہ تو لگائیں طاقت کا. آپ دوسروں کو ڈکلیئر کرنے نکلے ہیں غدار اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور لوگ تو الٹے سوال اٹھا رہے ہیں. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سیز فائر ہونا چاہیے. اس لڑائی سے کچھ نہیں برآمد ہونا، کچھ نہیں برآمد ہونا. پاکستان کی فوج کی جو کامیابی ہے، اس کی جو عزت و ساکھ ہے، اس کو پاکستان کی اس ڈرٹی پالیٹکس کے اندر نہ گھسیٹیں. اور صرف یہ عمران خان نہیں گھسیٹ رہا، آپ خود اس پالیٹکس کے اندر کود رہے ہیں. یہ لڑائی اگر نواز شریف کی، زرداری کی اور عمران خان کی ہے تو اس کو وہیں رہنے دیں. لیکن اگر آپ نے فیئر ٹرائل نہیں دینا، اگر آپ نے چیزوں کو اور طریقے سے مینج کرنا ہے، تو پھر بات یہی ہے کہ پھر تو انگلیاں تو اٹھیں گی، پھر بات چیت تو ہوگی. تو بے بس ہیں آپ. مطلب مجھے آج عمران خان کا مستقبل کیا ہے کیا نہیں، یہ تو پاکستان کی عوام بتائے گی. مجھے تو خطرہ لگ گیا ہے اس بے بسی کا. یہ جو ذہنی بیماری آج ہم نے دیکھی ہے، یہ جو سیکورٹی تھریٹ کے آج ہم نے الزامات سنے ہیں، اور جو مقدمہ پیش ہوا ہے، ایک سٹیٹمنٹس تھیں، ٹھیک ہے، آپ کا ایک نقطہ نظر ہے، آپ رکھیں. یہ اگر عطا تارڑ کو دے دیتے تو شاید کوئی عزت رہ جاتی کم سے کم. یہ ان کا کام تھا کرنے کا، وہ کرتے ہوئے بھی اچھے لگتے تھے. یار پاکستان کی فوج کسی پارٹی کی فوج نہیں ہے، اسے پاکستان کی فوج رہنے دیں. گورنمنٹ کے ساتھ چلیں، گورنمنٹ کی پالیسی پہ رہیں، لیکن اتنے آگے دشمنی میں نہ چلے جائیں کہ یہاں پر ہر بندہ جو ہے وہ فوج کا مخالف نہیں ہے، فوج کا دشمن نہیں ہے. لوگ عمران خان کو چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، لوگوں کا رائٹ ہے، لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. اور اگر مطلب اس کی جو بھی پالیسیز ہیں، اس کو فیئر ٹرائل کا موقع دیں، شفافیت لے کر ثابت کریں کورٹ آف لا کے اندر. یعنی جو جنرل فیض تو مجرم ہو گیا اور جنرل باجوہ فرشتہ ہو گیا. یار اس طرح کا اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو کون آپ کے بیانیے کو بائے کرے گا؟ تو ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ ڈانگ سوٹے سے آپ یہ بیانیے کی جنگ جیت لیں گے. اور یہ بیانیہ پٹ کیوں رہا ہے، اس کے اوپر بھی غور کیجئے گا. یہ جب عمران خان کی حکومت تھی تو نواز شریف کا بیانیہ اس طرح پاپولر نہیں ہوا. پاپولر تھا ضرور، لیکن اتنا بڑا درد سر نہیں تھا. آج عمران خان کی باتیں کیوں بک رہی ہیں؟ عمران خان جیل میں بیٹھ کے اس کے پیغام سے آپ اتنے خوف زدہ ہیں، سوچیں گے وہ باہر آ گیا تو کیا کرے گا. تو اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ میرا خیال ہے کہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے بڑی خوفناک ہے. اس کے کانسیکوینسز بڑے خوفناک ہیں. اگر تحریک انصاف پہ پابندی لگتی ہے، گورنر راج لگتا ہے، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف یہ چیزیں لے کر جائیں گی. اور جو لوگ باہر سے بیٹھ کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں اور پاکستانی فوج کی قربانیوں کو، ان کی کامیابیوں کو اگر ملائن کر رہے ہیں، گندا کر رہے ہیں، اس کی امیج کو تباہ کر رہے ہیں، تو وہ بھی دشمنی کر رہے ہیں، وہ غلط کر رہے ہیں. وہ اصل میں نیشنل سیکورٹی تھریٹ وہ لوگ ہیں. لیکن سب کو لپیٹ دینا کہ ہر وہ بندہ جو عمران خان کا ہم خیال ہے وہ دہشت گردی ہے، وہ مطلب نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے اور اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو یہ نہ کریں. یہ ملک جو ہے یہ نون کا بھی ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہے، فوج کا بھی ہے، اور تحریک انصاف کا بھی ہے. اس طرح سرٹیفکیٹ نہ بانٹیں بغاوت اور غداری کے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.